अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ दोस्ते दारम बाय अरीशा पार्ट 30। आपका बस चले तो मुझे भी पी जाए। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि अगर मैं आपका नशा बन जाऊँगी तो आप तो मुझे खा ही जाओगे, बल्कि पी ही जाओगे। वो एक ही सांस में बोलती चली गई, जबकि सामने वाले के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। उसे पता था उस लफ्ज़ का मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन इतना बुरा है उसे अंदाज़ा नहीं था। क्या तुम मुझे इतने अरसे से गुस्सेले नशी कहती हो? तुम्हारे जीएन का मतलब ये इंतहाई फ़ुज़ूल अल्फाज है। वो गुस्से से उससे घूरते हुए बोला तो जाविश ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। अगर बता ही दिया था मतलब तो डरने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम इतने अरसे से मुझे इस इंतहाई फ़ुज़ूल नाम से पुकार रही हो। अब पड़ी रहो इसी कमरे में, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। वो गुस्से से कहता कमरे से ही निकलने वाला था कि जाविश ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं साई, प्लीज़ नहीं, मुझे कमरे से निकालने में मदद करें ना। वो बेहद मासूमियत से कह रही थी। ये मासूम शक्ल बनाना बंद करो मासूम लोमड़ी, मैं बिल्कुल भी नहीं पिघलने वाला। वो अपना हाथ उसके हाथ से निकालता खिड़की की जानिब आया। वहाँ बुद्ध बनी मेरी शक्ल क्या देख रही हो, आओ यहाँ से निकलो। कमरे से बाहर उसने अपने कमरे की खिड़की खोली जो बाहर टेरेस की तरफ खुलती थी। जाविश भागकर वहाँ आई थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ से निकलना इतना आसान होगा। अगर उसे पता होता तो खुद ही यहाँ से निकल जाती। उसका एहसान लेने के लिए उसकी इतनी मिन्नतें करनी ही नहीं पड़ती, और ना ही उसे कभी जीएन का मतलब बताना पड़ता। खैर अब क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। निकलो इस कमरे से बाहर, और अब वेडिंग नाइट अपनी शक्ल मत दिखाना। वो उसे गुस्से से कहता कमरे से बाहर निकालते हुए भी नज़र झुकाने पर मजबूर कर गया था। उसके साथ इतनी देर से खड़ी बेबाकी से बातें करते हुए ये बात नज़रअंदाज कर चुकी थी कि वो मायू की दुल्हन है, लेकिन उसका नशे साई था ना उसे याद दिलाने के लिए। उसे शुक्रगुजार निगाहों से देखती जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि उसके जाने के बाद न जाने क्यों खिड़की बंद करते हुए साहिर के लबों पर जैसे मुस्कुराहट चिपक गई थी। उस सोच के आते ही कि उसका नज़रअंदाज करना उसे बुरा लगा है, उसका चेहरा फेर लेना उसके लिए भी तकलीफ़ का बाज़ बना है, उसे न जाने क्यों बेहद खुशी दे गया था। वो उसकी ज़िंदगी में अहम थी या चंद ही दिनों में वो उसके लिए इतनी ख़ास हो जाएगी, उसने नहीं सोचा था, लेकिन वो भी उसके लिए इतना ही ख़ास था, ये ख़याल ही बेहद हसीन था। वो उसके सीने पर सर रखे गहरी नींद में सो रही थी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, जबकि सनान साई अपनी सबसे कीमती मता को पूरी तरह खुद में कैद किए खुद भी ख्वाबों की दुनिया में गुम था। जब आहिस्ता से उसके कमरे का दरवाज़ा खोला, वो कदम कदम उठाती बेड के करीब आई। वो लाइट बल्ब की रोशनी में उनके वजूद को देख रही थी। इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत, वो नींद में भी उससे गाफिल नहीं होता था, लेकिन इन दोनों का इतना करीब आना उसे अंदर तक जला गया था। वो वहशतज़दा नज़रों से देखती बेड के आगे पीछे बेआवाज़ कदमों से चल रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस मंज़र के साथ ही इस मंज़र की वजह को आग लगा कर जला दे। नहीं ज़निश बीबी, ये जगह मेरी है, तुमसे पहले मेरा हक़ है। बहुत मासूमियत और शराफ़त का ड्रामा किया है मैंने, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ मुझे, और तुम बिना किसी भी मेहनत के इसे पा गई, और अब मैं इसे तुमसे छीन लूँगी। ये बाहें, ये बिस्तर, ये कमरा, ये घर, सब कुछ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। वो एक नज़र इन दोनों को देखती। जिस तरह बेआवाज़ कदमों से उस कमरे में दाखिल हुई थी, उसी तरह बेआवाज़ कदमों से चलती बाहर निकल गई, लेकिन दरवाज़ा बंद होते ही सनान साई की आंखें खुल गई थीं। वो कमरे में अपनी परफ्यूम के अलावा किसी और परफ्यूम की खुशबू को महसूस कर चुका था। ज़र्निश इस तरह की परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करती थी, और ये परफ्यूम उसे किसी और की याद दिला रही थी। वो ज़र्निश का सर तकिए पर रखता उसके करीब से उठने ही वाला था कि ज़र्निश ने आहिस्ता से उसकी शर्ट के कॉलर को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। शायद वो नींद में उसके दूर जाने के ख्याल से ऐसा कर रही थी, लेकिन सनान साई तो उसकी इस अंदाज पर जैसे मर मिटा था। वो बिना किसी भी तरह की मज़ाहमत किए उसका नाजुक सा वजूद एक बार फिर से अपने सीने में छुपाता उसे कैद कर गया था। अब वो इस खुशबू की तफसील बाद में पता करना चाहता था। फ़िलहाल उसकी बीवी उसे खुद से दूर जाने की इजाज़त नहीं दे रही थी। अपने कमरे में आने के बाद भी वो बेचैन थी। वो सनान के पीछे यहाँ तक आ गई थी। उसे वो दिन भूला नहीं था जब 3.5 साल पहले वो कैलाश आया था। बचपन से ही उसने अपनी ज़िंदगी सख्तियों में गुजारी थी। भाई की सख्ती, बाप की सख्ती, यहाँ तक कि ताया चाचा भी सख्त निगाह रखते थे। मैट्रिक कर लिया, अब घर बैठ जाओ, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसे पढ़ने लिखने की ख्वाहिश थी, लेकिन मैट्रिक के बाद उसे भी घर पर बैठना पड़ा। लेकिन उन सख्तियों में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। उसे वो सारी चीज़ें किसी कैद से कम महसूस नहीं होती थी। उसने सोच लिया था कि अब वो ये सब कुछ बर्दाश्त करने नहीं करेगी, बल्कि घर से ही भाग जाएगी। लेकिन घर से भागने वालों का अंजाम वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी।
وہاں قتل کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگایا جاتا تھا، زندگی جینے کی خواہش میں وہ اپنی موت کے قریب نہیں جا سکتی تھی۔ اس لیے اس نے بیچ کا راستہ نکالا جب اسے پتہ چلا کہ اس کے گھر میں اس کے بھائی کا دوست آ کر رہنے لگا ہے۔ پچھلے 2.5 سال سے گھر میں قید تھی، اسے ضرورت کی ہر چیز گھر کے اندر مہیا کی جاتی تھی، لیکن یہ قید اس کے خوابوں میں رکاوٹ تھی، اور اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے اس نے بیچ کا راستہ نکالا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو رسک پر ڈالا تھا۔ ساری زندگی گھٹ گھٹ کر جینے سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے۔ اسے پتہ تھا کہ وہ زندگی یا موت میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنے جا رہی ہے۔ یہ فیصلہ اس کا تھا، زندگی یا موت۔ وہ جانتی تھی اس کے اس قدم پر 2 طرح کے فیصلے کیے جائیں گے، یا تو اس کا نکاح ورنہ قتل۔ اپنی زندگی کو رسک پر ڈال کر اس نے اتنا بڑا قدم تو اٹھا لیا تھا، لیکن یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے گھر والے اس کی پھوپھو کی طرح اس کا نکاح بھی قرآن پاک سے کروانے کا فیصلہ کر لیں گے۔ قرآن پاک سے نکاح کرنے کا مطلب کیا تھا وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ سنان کو تو جانتی بھی نہیں تھی کون ہے، کیا ہے، بس اپنی زندگی کے لیے اس نے سنان کو اپنا مہرہ بنایا تھا۔ لیکن جب سنان نے قرآن پاک کی بجائے اسے اپنے نکاح میں لینے کا فیصلہ کیا تھا، اس نے پہلی بار سنان کو دیکھا تھا جو اس کی جان بچانے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کر چکا تھا۔ سنان بہت اچھا انسان تھا، وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ان لوگوں نے مسکان سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر سنان کبھی بھی اسے طلاق دیتا ہے تو وہ اسے قتل کر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی نظر میں مسکان ایک باغی لڑکی ہے، باغیوں کی یہی سزا ہے۔ مسکان کی جان بچانے کی خاطر سنان نے اسے نہ صرف اپنے نکاح میں لیا بلکہ اسے اپنے ساتھ امریکہ لے آیا۔ وہ اسے اچھی تعلیم بھی دلوا رہا تھا، بلکہ ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے رہا تھا، ایک اچھے دوست کی طرح ہر وقت اس کے ساتھ تھا۔ لیکن مسکان خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کب وہ شخص اس کے دل میں اس طرح سے اتر گیا کہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھی۔ اس نے سنان کو اپنی طرف راغب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن سنان نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ بچپن سے ہی کسی اور کو چاہتا ہے۔ سنان کے انداز سے وہ جلد ہی اس بات کو سمجھ گئی تھی کہ اتنی آسانی سے سنان اسے نہیں مل سکتا، لیکن یہ بات بھی وہ جانتی تھی کہ اگر سنان نے اسے چھوڑا تو اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، اور سنان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اپنے برتھ ڈے کا جھوٹا ڈرامہ کر کے ایک دن وہ سنان کو اپنے ساتھ ایک کلب میں لے گئی، جہاں اس نے سنان کو کولڈ ڈرنک میں نشہ آور گولیاں دے ڈالی تھیں، جس کا فائدہ اس نے بعد میں اٹھانے کی خوب کوشش کی۔ سنان کو اس رات کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا، اور وہ اس رات کو اپنی ایک غلطی قبول کرتا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اپنی زرنش کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، چاہے وہ نشے کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ مسکان اب تک اسے یقین نہیں دلا پائی تھی کہ اس رات ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوا تھا، لیکن اس کو سیدھا سادہ شریف سا انسان سمجھنے کی غلطی کر کے وہ اس کے سامنے اپنا اصل چہرہ لے آئی تھی۔ لیکن اب اسے پتہ چلا تھا سنان اتنا بھی سیدھا نہ تھا جتنا وہ اسے سمجھتی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو روز کی طرح در اس کی باہوں میں نہیں تھی، شاید وہ در کی غیر موجودگی محسوس کر کے ہی اٹھا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی جانب دیکھا جہاں رات کے 2 بج رہے تھے، اس وقت وہ بھلا کہاں جا سکتی تھی۔ اس نے ایک نظر واش روم کی طرف دیکھا تو دروازہ کھلا تھا اور لائٹ آف تھی، وہ تو ادھر نہیں تھی، تو پھر کہاں چلی گئی تھی؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ وہ اس طرح تو رات کو کہیں نہیں جاتی تھی، اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا اور شاید اس کے ساتھ اندھیرے میں اسی کے سینے میں چھپ کر رہتی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھتا ہوا کمرے سے باہر نکلنے لگا جب بالکنی میں اسے کسی کا سایہ محسوس ہوا اور سرگوشی نما آواز بھی۔ وہ مسکراتا ہوا اسی جانب چلا آیا تھا جہاں پر وہ فون پر محو گفتگو تھی۔ یقیناً اس وقت وہ اپنی ماں سے ہی بات کر رہی ہوگی، کیونکہ اس کی ماں کو اکثر آدھی رات کے بعد ہی اس کی یاد آتی تھی۔ وہیں بالکنی کے دروازے پر بنا آواز پیدا کیے اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا، ساتھ وہ یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کی ماں اس وقت اس سے کیا باتیں کرتی تھی۔ بس کر دیں موم، آپ کو کتنی بار سمجھا چکی ہوں، آپ کو میری بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ اکتا کر بولی تو دارمسائی ان کی بات کو کچھ حد تک سمجھ گیا۔ یقیناً وہ پرانی بات نہیں کر رہی تھی۔ ہاں ماں، ہاں آپ بہن کو کہیں 6 مہینے گزرنے تو لے لوں گی میں طلاق دارم شاہ سے۔ مت بھولے کہ بابا سائی نے 6 ماہ تک شادی کو نبھانے کے لیے کہا ہے، اس کے بعد میں آزاد ہوں اور میرا سارا پیسہ مجھے مل جائے گا اور یہ رشتہ بھی یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ یہ ڈیل صرف 6 مہینوں کی تھی، بہت جلد میں واپس آ جاؤں گی آپ لوگوں کے پاس۔ آپ کو کیا لگتا ہے صرف آپ ہی مشکل میں ہیں یہاں؟ جو مجھے یہ اتنا کچھ کرنا پڑ رہا ہے وہ سب کیا ہے؟ آپ جانتی ہیں کتنی مشکل سے اس آدمی کو اپنی محبت پر یقین دلایا ہے میں نے۔ آپ صرف وہاں بیٹھ کر اس دولت کا انتظار کر رہی ہیں، اور یہاں جو آپ کی بیٹی اس دولت کے لیے اپنا سب کچھ برباد کر چکی ہے اس کا کیا؟ آپ کو صرف اپنی پرواہ ہے، میرے بارے میں سوچا ہے آپ نے؟ صرف بہن اور مائی کے بارے میں ہی بات کرتی رہتی ہے آپ۔ میرا احساس ہے آپ کو، جب آپ کو بہن تنگ کرتا ہے تب مجھے فون کرتی ہے۔ اگر یہ ساری دولت مجھے نہ ملنے والی ہوتی تو شاید آپ تو کبھی مجھے یاد بھی نہیں کرتی۔
خیر میں یہ ساری باتیں ابھی نہیں کرنا چاہتی، یہ نہ ہو کہ دارمسائی جاگ جائے اور میرا بنا بنایا سارا کام مٹی میں مل جائے۔ ہاں بولا نا میں نے، بس 1 مہینہ باقی ہے، 1 مہینے کے بعد میں آ جاؤں گی واپس طلاق لے کر۔ وہ سرگوشی نما آواز میں کہتی پلٹی ہی تھی کہ اپنے سامنے کھڑے دارم شاہ کو دیکھ کر اس کے لبوں پر چپ سی لگ گئی۔ دارم سائی؟ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا تھا، جبکہ دارم سائی وحشتناک نظر سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چٹاخ! اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کہتی، دارم کا بھاری ہاتھ اس کا منہ بند کر گیا تھا۔ اوندھے منہ زمین پر جا گری اور اس دفعہ اسے اپنے اس قدم پر بالکل بھی شرمندگی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے تھپڑ کی شدت کو سہنے کے بعد وہ زمین پر گری، اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اچانک ہونے والی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دھرم غصے سے بے حال ہو رہا تھا، وہ اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بنا اسے بالوں سے پکڑتا واپس کھڑا کر چکا تھا۔ اس کے بال دھرم سائی کی مضبوط مٹھی میں قید ہو چکے تھے، درد سے اس کی آنکھیں باہر آنے کو تھی۔ کیا بکواس کی ہے تم نے ابھی اپنی ماں سے؟ بتاؤ مجھے، یہ سب کیا چل رہا ہے میرے پیٹھ پیچھے؟ وہ بے حد غصے سے اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ در بس حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے ہوئے اپنے بال چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ پچھلے 5 مہینوں میں اس نے دارم کا یہ روپ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، شادی کی پہلی رات وہ کافی سختی سے پیش آیا تھا، لیکن آج اس کا انداز بہت وحشتناک تھا۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بے حال ہو رہی تھی۔ دھرم سائی چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتے چلاتے ہوئے بولی، جب اگلے ہی لمحے دھرم نے اس کی گردن پکڑتے ہوئے اسے دیوار سے لگایا۔ اس کی بے وفائی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، وہ بس یہ چاہتا تھا کہ نور کہہ دے کہ اس نے جو بھی کہا ہے سب جھوٹ ہے یا کوئی برا خواب ہے، ورنہ وہ اپنا ہی بہت بڑا نقصان کرنے کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے کہا کوئی فضول بات نہیں، اپنی ماں سے جو بکواس کی ہے تم نے وہ بتاؤ مجھے، وہ اس کے چہرے پر دہاڑتے ہوئے بولا۔ میں نے کوئی بکواس نہیں کی بلکہ سچ بولا ہے، جی ہاں سچ بولا ہے، میں نہیں رہنا چاہتی میں آپ کے ساتھ، طلاق چاہیے مجھے آپ سے۔ سنا آپ نے؟ جو بھی سنا ہے آپ نے سچ کہا ہے۔ میں نے 6 مہینے کا کانٹریکٹ تھا نا، 6 مہینے کی دیر تھی، 6 مہینے پورے ہونے والے ہیں، مطلب میری آزادی کے دن قریب آنے والے ہیں، یہی ڈیل تھی نا؟ بابا سائی نے 6 مہینے تک مجھے آپ کے ساتھ اس زبردستی کے رشتے کو نبھانا پڑے گا تو پورے ہونے جا رہے ہیں 6 مہینے، اور یہی بتا رہی تھی میں اپنی ماں کو کہ جلد ہی واپس آ رہی ہوں میں آپ سے طلاق۔ چٹاک! اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ دارم کا ہاتھ ایک بار پھر سے اٹھا تھا۔ ہاں مار ڈالیں مجھے، جان لے لیں میری، لیکن خدا کے لیے آزاد کر دیں مجھے، اس چار دیواری سے نہیں رہنا چاہتی میں آپ کے ساتھ۔ پچھلے 5 مہینوں سے گھٹ کر آپ کے ساتھ ہی زندگی گزار رہی ہوں، زندگی حرام کر دی ہے میری، مجھ سے بھی نہیں ہوتے، اور یہ ڈرامے بازیاں ختم کرے یہ سب کچھ۔ اور وہ زمین پر پڑی اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں بولی تو دارم کو اس کے لب و لہجے پر جیسے یقین نہ آیا۔ میرا دماغ خراب مت کرو، کیا بکواس کر رہی ہو تم ایسا نہیں کر سکتی، یہ سب جھوٹ ہے، تم محبت کرتی ہو مجھ سے، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ اس وقت اذیت کی کس حد تک جا چکا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، جبکہ اس کے سامنے زمین پر پڑی لڑکی جس کے لبوں سے خون کی ایک لکیر نکل کر زمین پر گر رہی تھی، اس کی بے چینی دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ ڈرامہ کر رہی تھی میں، مجھے آپ سے کوئی محبت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے آپ جیسے انسان سے محبت ہو سکتی ہے۔ ایک ہی چیز سے محبت ہے، اور وہ ہے پیسے، جو بابا سائی 6 مہینے پورے ہونے کے بعد مجھے دینے والے ہیں۔ نہ تو مجھے آپ سے محبت ہے اور نہ ہی سرمد شاہ سے، میں یہاں صرف اور صرف اپنے پیسے لینے کے لیے آئی تھی، اپنے حصے کی پراپرٹی لینے کے لیے آئی تھی۔ آپ سے یا آپ سے جڑے کسی رشتے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی میں کوئی تعلق رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ تو بابا سائی کی شرط کی وجہ سے مجھے اپنی زندگی عذاب کرنی پڑ رہی ہے، تنگ آ چکی ہوں میں یہ فضول کے ڈراموں سے، جان چھوڑے میری، خدا کے لیے میں زندگی آزادی سے گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ساری زندگی آپ کی بیوی بن کر آپ کی اور آپ کی فیملی کو پالتی رہوں گی؟ جی نہیں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، اور نہ ہی میں اتنی بیوقوف اور جاہل ہوں کہ اپنی آزادانہ زندگی کو چھوڑ کر ساری زندگی اس حویلی میں آ کر قید ہو جاؤں۔ میں ایک آزاد پرندہ ہوں، اور آزاد پرندے ہوا میں اڑتے اچھے لگتے ہیں، کسی کی پناہوں کی قید میں نہیں۔ میں آپ سے کوئی محبت نہیں کرتی، اور نہ ہی میں نے کبھی آپ سے کوئی محبت کی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اتنی آسانی سے آپ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، تو سوچا تھوڑا محبت کا ڈرامہ ہی کر لیا جائے۔ اب 6 مہینے کسی نہ کسی طرح سے تو انٹرٹین ہونا ہی تھا، تو لوگ دولت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، میں تو صرف آپ کے ساتھ سوئی ہوں۔ آپ سے کون سا میرا کوئی ناجائز تعلق ہے؟ نکاح، شادی، آل دیٹ، یہ سب کچھ تو شادی کے بعد ہوتا ہی ہے، اگر کسی اور کے ساتھ شادی کرتی تو شاید، ویسے مجھے یہ سب کچھ کرنا ہی پڑتا،
اور یہاں پر تو یہ سب کرنے کے پیسے بھی مل رہے تھے، لیکن میں خود بھی تنگ آ گئی تھی ان سب ڈراموں سے۔ چھوڑے ان سب باتوں کو، اب تو آپ سچ جان چکے ہیں، تو بتائے کب تک طلاق دے رہے ہیں مجھے؟ ابھی کچھ دن صبر کر جائیں، کیونکہ 6 مہینے پورے ہونے کے بعد ہی مجھے پیسے ملیں گے، تو آپ طلاق بھی 6 مہینے پورے ہونے کے بعد ہی دیجیے گا۔ میں آپ کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو کنٹینیو کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ صحیح ہو گیا آپ کو خود ہی پتہ چل گیا، ورنہ بعد میں بتاتے ہوئے آپ نہ جانے کس طرح سے ریئیکٹ کرتے۔ وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے آہستہ آہستہ سے اپنا گال سہلا رہی تھی۔ جہاں دارم کے جارحانہ تھپڑ اس کا گال سجا چکے تھے، لیکن اس کی بے شرمی کی انتہا یہ تھی کہ وہ اب بھی مسکرا کر اسے حقیقت بتا رہی تھی۔ دارم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو جان سے مار ڈالے۔ کتنی آسانی سے وہ اسے بتا رہی تھی کہ سب کچھ ڈرامہ تھا، صرف دھوکے بازی تھی۔ وہ اس سے کوئی محبت نہیں کرتی، اور نہ ہی اس نے اس سے کوئی بھی محبت کبھی بھی کی تھی، کہ سب کچھ وہ بس دولت کے لیے کر رہی تھی۔ وہ تو اتنے وقت سے اسے سر آنکھوں پر بٹھائے یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اسے محبت کرتی ہے، اس کی محبت کو سمجھتی ہے۔ اس کے اندر عجیب سی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس بات کو کس طرح سے دیکھے، کس طرح سے ہینڈل کرے۔ ہر چیز کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے والا دارم شاہ اپنے ہی رشتے میں بری طرح سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچتے ہوئے وہ سرخ آنکھیں لیے اس کا چہرہ دیکھنے لگا کہ معصوم سے چہرے پر کہیں بے وفائی کا کوئی شبہ نہیں تھا۔ اس کا مسکراتا چہرہ اتنا ہی معصوم تھا جتنا وہ آج تک دیکھتا آیا تھا۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ بس ایک بار کہہ دے، میں مذاق کر رہی ہوں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن اس نے نہیں کہا۔ وہ بھی چہرے پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اس کے اندر کا حال جان کر اس کی بے بسی پر مسکرا رہی تھی۔ میں دارم شاہ پورے ہوش و حواس میں قسم کھاتا ہوں کہ ساری زندگی تم مجھ سے طلاق لینے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ زندگی، میری محبت، یہ رشتہ تمہارے لیے ایک قید ہے نا، تو اب تمہیں پتہ چلے گا کہ قید کسے کہتے ہیں، کیونکہ اب یہ زندگی سچ میں تمہارے لیے قید سے کم نہیں ہوگی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتا اچانک سا اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ در پریشان ہو چکی تھی۔ 6 مہینے سے وہ اسے ہر طریقے سے اپنی محبت کا یقین دلا چکی تھی۔ وہ اتنی جلدی سے حقیقت نہیں بتانا چاہتی تھی، خاص کر تب تک نہیں جب تک کہ 6 مہینے گزر نہ جاتے۔ لیکن 6 مہینوں کے بعد جب وہ اسے سب کو سچ بتائے گی، وہ اسے خود ہی غصے میں طلاق دے دے گا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اب نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ وہ خود سے ہی ایک جنگ لڑ رہا تھا، اسے اپنا آپ بالکل بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جو کل تک اسے اپنی بے پناہ چاہتوں کے احصار میں سمجھ رہا تھا، آج اسے پتہ چلا تھا کہ وہ سب سے تو صرف دھوکہ ہے۔ اس کی محبت، اس کی چاہت، وہ ان سب چیزوں کا صرف استعمال کر رہی ہے، صرف دولت کی خاطر۔ اسے کوئی محبت نہیں ہے اس سے، اور نہ ہی اس نے اسے کبھی چاہا ہے۔ پچھلے 5 مہینوں میں اس پر اپنا سب کچھ لٹا چکا تھا، صرف اس لیے کہ وہ اسے قبول کر لے۔ یہ سب کچھ اس نے اپنے چچا سائی کے لیے ہرگز نہیں کیا تھا۔ اس کی چاہت اس کی اپنی خواہش تھی، وہ بچپن سے اس کا خواہش مند تھا، اسے دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا، اس لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اگر وہ اسے جان مانگ لیتی تو شاید وہ جان دینے کے لیے بھی پیچھے نہ ہٹتا۔ وہ محبت تھی، اس کی چاہت تھی، اس کا سب کچھ تھی، اور کتنی آسانی سے وہ اسے کہہ گئی تھی کہ وہ صرف ایک ڈرامہ تھا۔ وہ اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہار گیا ہو، اپنی بے پناہ محبت کے ساتھ وہ ہار گیا تھا۔ اس کی محبت اس کے منہ پر مار دی گئی تھی۔ دھرم سائی، سمجھ نہیں آتی اتنی رات کو مجھے یہاں کیوں بلایا؟ اور جیسے ہی گاڑی رکی تو وہ جلدی سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئے تھے۔ رات کے اس وقت دھرم کا فون آنا اور پھر دھرم کا انہیں ندی کے قریب بلانا انہیں بے حد پریشان کر گیا تھا۔ وہ جتنا جلدی ہو سکا یہاں پہنچے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھ ڈرائیور کو بھی نہیں لائے تھے، کیونکہ دھرم نے انہیں اکیلے آنے کے لیے کہا تھا۔ خیریت ہوتی تو کیا آپ کو یہاں بلاتا اس وقت چچا سائی؟ وہ انہیں دیکھتا پتھر ندی کی جانب پھینک رہا تھا۔ اس کے انداز نے انہیں بھی پریشان کر دیا۔ وہ اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھ کر اس بات کو جاننا چاہتے تھے جس کی خاطر دھرم سائی نے آدھی رات کو انہیں یہاں پر بلایا تھا۔ ہاں بتاؤ، مجھے کیا بات ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں دھرم، تم پریشان لگ رہے ہو۔ وہ اسے دیکھتے خود بھی پریشان ہو گئے تھے۔ غور سے دیکھے چاچو سائی، میں پریشان نہیں ہوں، میں ہار گیا ہوں آج۔ دھرم سائی، اس کی یوں ہار ماننے پر وہ حیرانگی سے دیکھنے لگے تھے۔ دھرم شاہ اور ہار مان جائے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کی بیٹی نے ہرا دیا چاچو سائی، 6 مہینے پورے ہونے والے ہیں اور وہ ان ڈراموں سے تھک گئی ہے اور آپ سے یہی امید کرتی ہے کہ آپ اپنی ڈیل پر قائم ہوں گے۔ اس نے جیسے دھماکہ کیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے۔ اگر تو اس کی بات سچ تھی تو انہیں لگا جیسے وہ ختم ہو گئے ہوں۔
تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے دارم سائی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری بیٹی سب کو قبول کر چکی ہے، وہ تم سے محبت کرتی ہے اور ہم سے بھی۔ وہ بہت خوش ہے تمہارے ساتھ۔ اگر ایسا کچھ بھی ہوتا تو تمہیں نہیں لگتا کہ اب تک وہ اس بارے میں کتنی بار بات کر چکی ہوتی؟ پچھلے 5 مہینوں میں اس نے اپنے آپ کو پورا کا پورا بدل دیا ہے دارم۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے، تمہاری خاطر نہیں کرتی۔ وہ مجھ سے محبت چاچو سائی نہیں ہے اسے مجھ سے محبت، کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی وہ مجھ سے، میرے گھر والوں سے یا پھر آپ سے۔ وہ ختم کر دینا چاہتی ہے یہ سارے رشتے جو اس کی قید کی وجہ بنتے ہیں۔ وہ یہاں صرف اور صرف اپنے حصے کی جائیداد کے لیے آئی تھی، اور اس بات کو قبول کریں آپ جس طرح سے میں قبول کر چکا ہوں، اس کی آنکھوں میں مجھے کہیں اپنے لیے محبت نظر نہیں آئی۔ اس معصوم چہرے کے پیچھے بہت بھیانک چہرہ ہے چاچو سائی، دل توڑنا تو کوئی اس سے سیکھے، اتنی خوبصورتی سے توڑے گی پھر دوبارہ کبھی دل لگانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا، نہیں دارم، وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ میری بیٹی ہے، نہیں جا سکتی ہمیں چھوڑ کر دارم، اسے روک لو، تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہو، تم در کو مت چھوڑو دارم، وہ بھٹک جائے گی، بچی ہے، نہیں سمجھ پائے گی زندگی کو۔ سمرا استعمال کر رہی ہے اسے، میری بیٹی کو اس کی نادانی کی سزا مت دینا دارم سائی، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی کو خود سے دور مت کرنا۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو تمہارا چاچو بھی مر جائے گا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اپنے سامنے ایک بھرپور مرد کو اس طرح سے روتے دیکھ کر دارم خود بھی تڑپ اٹھا تھا۔ چاچو سائی، میں اسے چھوڑ نہیں رہا، صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تیار رہے، آپ کی بیٹی جلد ہی آپ کو بہت بڑا جھٹکا دینے والی ہے جسے سہنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ ان کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے بتانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ چاچو سائی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی بھی ان کی پہلی بیوی کی طرح چال بازیاں کرتی ہے۔ صبح کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ در کی آنکھ کھلی تو دارم اب تک کمرے میں واپس نہیں آیا تھا۔ وہ پہلے 1 گھنٹے تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ آج نہیں تو کل سب سچ سامنے آنا ہی تھا تو گھبرانا کیسا۔ وہ فریش ہونے کے لیے گئی، کیونکہ اس کے حساب سے سچویشن کا سامنا تو بعد میں بھی کرنا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر اس نے پہلے ہی کر لیا؟ تو وہ نہا کر کمرے سے باہر نکلی تو دارم کمرے میں ہی تھا۔ اب نہ جانے وہ اس سے کیا کہنے والا تھا، جو بھی تھا وہ اپنے آپ کو ہر طرح سے تیار کر چکی تھی۔ کل رات دارم نے کہا تھا کہ وہ اسے طلاق دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن وہ طلاق لے کر ہی جانے کا سوچ رہی تھی۔ جانم سائی، میرے کپڑے نکالو، میں بھی فریش ہو جاتا ہوں۔ موبائل ٹیبل پر رکھتا بیڈ سے اٹھتے ہوئے اسے مخاطب کرنے لگا۔ اس کے انداز بالکل کل جیسا تھا، جسے سوچ کر در کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجی۔ اس نے حیرانگی سے ایک نظر دارم کی جانب دیکھا تھا۔ کیا آپ نے مجھے مخاطب کیا ہے؟ وہ اپنی حیرانگی چھپاتے اسے سوال کرنے لگی تو بات لینے جاتا دارم مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا۔ میرے خیال میں بیوی تم ہو، اور ایسے کاموں کے لیے بیوی کو ہی بلایا جاتا ہے۔ اس کے قریب آتا وہ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے ایک ایک قدم کے ساتھ ہی وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا رہی تھی، اور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے وہ بالکل قریب آ کر اس کے چہرے پر بولا، جی ہاں، میں ہی ہوں بیوی، 1 مہینہ رہتا ہے نا؟ اس نے مسکرا کر اسے مزید آگ لگائی۔ اس کا 1 مہینہ کہنے پر دارم کے لبوں کی دلکشی اور بڑھ گئی تھی۔ 1 مہینہ نہیں، 1 زندگی رہتی ہے جانم سائی۔ زندگی میں تو اللہ نے تمہیں میرے لیے بھیجا ہے، اور میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا، کیونکہ تحفے واپس نہیں کیے جاتے اور تم میرے لیے ایک حسین تحفہ ہو۔ اس کے چہرے پر انگلیوں کے پوروں سے ہاتھ پھیرتا وہ اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ در نے اس سے دور ہٹنے کے لیے مزاحمت کی تو اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتا وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیے مکمل مدہوش ہوتا اس کے ہاتھ چھوڑ کر اب اس کا چہرہ تھام چکا تھا۔ اس کی سانسوں میں سانس لیتی وہ بری طرح اس کی باہوں میں مچل رہی تھی، لیکن اس کی مزاحمت کو مکمل طور پر نظر انداز کیے اپنی طلب پوری کر رہا تھا۔ اس کے لبوں کو چھوڑتا وہ پیچھے ہٹ کر دل فریب انداز میں مسکرایا تو در گہری گہری سانسیں لینے میں مصروف تھی۔ میرے کپڑے نکالو جانم سائی، میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک کمرے سے بھاگنا مت، کیونکہ اب تک میری پیاس بجھی نہیں۔ اسے کہتا وہ واش روم جانے لگا تھا، جب دروازے پر پھر سے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اب بھی دیوار کے ساتھ لگی اسے دیکھ رہی تھی۔ کل رات اس کے ہاتھ کے 2 تھپڑ کھا کر اس کا گال بری طرح سے سجا ہوا تھا، جو دارم کے لیے تکلیف کی وجہ بن رہا تھا، لیکن در کو اس کی پرواہ تب ہوتی جب اسے کوئی فرق پڑتا۔ وہ تو ہر چیز کے لیے پہلے سے ہی تیار تھی، لیکن دارم سے اس طرح کی امید نہیں تھی۔ اسے سچ میں لگا تھا کہ بے وفائی کے جرم میں وہ اسے سزا کے طور پر طلاق دے گا، لیکن وہ تو کچھ اور ہی سوچے ہوئے تھا۔ واش روم کے دروازے سے اسے دیکھتا وہ اس وقت بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میری زندگی کا ایک اصول ہے جانم سائی، جو میرا ہو وہ صرف میرا ہی رہتا ہے۔ دارم اپنی چیزوں میں شرکت برداشت نہیں کرتا تو تم تو پھر محبت ہو۔ میں تو اپنی من پسند چیزیں بھی نہیں چھوڑتا۔ اپنے دماغ سے خناس نکال دو، میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اب تم اسے اپنے لیے قید سمجھو یا میری دیوانگی، تمہاری مرضی، لیکن تم اب سے نہیں
ہمیشہ سے ہی صرف دارم شاہ کی ہو اور تا قیامت تک رہو گی۔ وہ ایک بار پھر سے مسکراتا اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا، جبکہ اس سر دیوار پر رکھے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں سنان؟ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ لڑکی سچ میں تمہاری بیوی ہے؟ بابا سائی اس کے کمرے میں کھڑے اسے سوال کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی انہیں مسکان کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ مسکان نام کی لڑکی گھر کیوں آئی تھی؟ کیوں کسی انجان لڑکی کو ان کے گھر میں پناہ ملی تھی؟ اس سوال کے ساتھ وہ دارم کے پاس پہنچے تو دارم نے کہا کہ چاچو سائی اس سوال کا جواب آپ سنان سے مانگے۔ وہ لڑکی آپ کے بیٹے کی منکوہا ہے۔ وہ لڑکی مکمل طور پر اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے۔ اسے سوائے اپنے شوہر کے اور کچھ بھی یاد نہیں ہے، اور ایسی کنڈیشن میں سنان سائی کے علاوہ اور کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اسے اس گھر میں لے آیا ہوں تاکہ سنان اس کا خیال رکھے۔ بابا سائی کو دارم کی بات بہت عجیب لگی تھی۔ سنان زرنش کے لیے اتنے سالوں سے پاگل، اور کہاں وہ کسی اور لڑکی کو بیوی کے طور پر گھر پر رکھنا، یہ دونوں چیزیں انہیں بہت پریشان کر گئی تھی۔ اسی لیے اس کے کمرے میں آتے ہوئے وہ اس سے سوال کرنے لگے۔ انہیں لگا تھا کہ یقیناً سنان وہ کہانی نہیں سنائے گا جو دارم نے سنائی تھی۔ دارم نے مکمل بات تو نہیں بتائی، مگر اتنا بتا دیا تھا کہ آپ کا بیٹا مجبور تھا اور مجبوری میں ہی اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ 3.5 سال پہلے اس نے کیلاش کی کسی لڑکی سے نکاح کیا تھا، اور اب مسکان ان کے ساتھ ان کی حویلی میں ہی رہے گی، وہ بھی سنان کی بیوی کے روپ میں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا۔ 3.5 سال پہلے انہوں نے سنان کو علاج کے لیے امریکہ بھیجا تھا، لیکن جب وہ واپس آیا تب اس کا زرنش کی طرف شادی کا زور کافی کم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی شادی کے بارے میں بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ اس کے لیے بہت اچھے رشتے آنا شروع ہو چکے تھے۔ انہوں نے 2-3 بار سنان سے بات کی کہ وہ زرنش کا رشتہ مانگیں گے، تو سنان نے کہا کہ فی الحال رہنے دے اس بات کو، اور اس کی یہ بات بابا سائی کو کافی پریشان کر گئی تھی، کیونکہ جہاں سنان زرنش کے لیے پاگل تھا، وہیں وہ اس سے شادی کی بات کو کیوں ٹال رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، یہاں تک کہ 5 مہینے پہلے بھی انہوں نے سنان کو مشکل سے ہی منایا تھا۔ شادی کی بات سن کر وہ کافی پریشان ہو گیا تھا۔ ادا سائی چاہتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگے، لیکن سنان کی طرف سے انہیں کوئی مناسب جواب نہیں مل رہا تھا۔ اور پھر آخر وہ سنان کو سختی سے اس ٹاپک کی جانب لے آئے تو وہ شادی کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس کی شادی نہ کرنے کے پیچھے اس طرح کی کوئی وجہ ہوگی یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بابا سائی، وہ لڑکی میری بیوی ہے۔ 3.5 سال پہلے میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ دارم سائی کا حکم ہے کہ اگر میں اس لڑکی کو اپنی بیوی کے طور پر اس گھر میں قبول نہیں کر سکتا تو مجھے زرنش کو چھوڑنا ہوگا۔ دارم کے حکم پر ہی وہ لڑکی یہاں رہ رہی ہے اور میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا اس معاملے میں۔ وہ ان کے سامنے اپنی بات کو قبول کرتے ہوئے بولا تو بابا سائی پریشان ہو گئے۔ اور زرنش کیا تمہاری پہلی شادی کو قبول کرے گی؟ کیا وہ مسکان کو اپنے گھر میں اپنی آنکھوں کے سامنے قبول کرے گی؟ سنان، یہ سب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر تم مجھے پہلے بتا دیتے تو میں تمہاری شادی زرنش سے کرتا ہی نہیں۔ تم نے مجھے میرے بھائی کے سامنے شرمندہ کر دیا، میں اس کے سامنے کیسے سر اٹھاؤں گا؟ تم نے بہت غلط کیا سنان، تمہیں ایسا کرنے کا حق کس نے دیا؟ اپنے ہی گھر کی لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے کم از کم اپنی حقیقت تو بتا دیتے۔ میں نے تمہاری محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے زرنش کو تمہارے لیے مانگا، لیکن تم اس طرح کی کوئی غلطی کر کے بیٹھے ہو، یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ سنان، بابا کو بے حد غصہ آ رہا تھا۔ بابا سائی، زری سے محبت کرتا ہوں، وہ محبت ہے میری، چاہت ہے میری، میں بچپن سے چاہتا ہوں اسے، آپ جانتے ہیں۔ اور مسکان، صرف ایک غلطی ہوئی ہے مجھ سے اس لڑکی سے نکاح کر کے۔ وہ ڈرامے باز لڑکی اس طرح میرے گلے پڑ جائے گی میرے دماغ میں بھی نہیں تھا، سب ڈرامے کر رہی ہے وہ۔ اپنے ڈراموں سے اس نے دارم کو خود پر یقین دلوایا ہے، لیکن میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اس کو، اور جلد ہی اس کی حقیقت دارم کے سامنے لاؤں گا۔ اور اب مجھے پرواہ نہیں ہے کہ اس کا خاندان اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، میں اسے اپنی زندگی سے بے دخل کروں گا۔ کچھ نہیں لگتی وہ میری، میں جلد ہی طلاق کے کاغذات مکمل تیار کروا کر اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کروں گا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ میں یہ سب کچھ نہیں جانتا سنان، لیکن تمہاری وجہ سے زرنش کو کوئی تکلیف ہو، یہ چیز میں برداشت نہیں کروں گا۔ تمہاری محبت کو دیکھتے ہوئے ہی میں نے تمہیں اور زرنش کو اس بندھن میں باندھا ہے، اور اب کسی باہر کی عورت کی وجہ سے میں زرنش کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے انہیں سنتا صرف ہاں میں سر ہلا گیا۔ زرنش کی آنکھوں میں آنسو تو وہ خود بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، کل رات ہی اسے اپنی محبت کا احساس دلاتے ہوئے سب کچھ بتایا تھا۔ دھرم سائی نے اسے زرنش کے سامنے مسکان کے خلاف کوئی بھی بات کرنے سے منع کیا تھا، اسی لیے اس کا حکم مانتے ہوئے اس نے زری سے مسکان کے بارے میں کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی، اور اب زرنش کو مسکان سے کافی زیادہ ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کی یہ ہمدردی اس کے لیے بڑی مشکل پیدا کر سکتی تھی۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ زری کو مسکان سے دور ہی رکھے، جس میں ابھی تک تو وہ کامیاب رہا تھا، لیکن آگے کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔
اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔